अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले माजरत, कल वीलॉग मिस हो गया। उसकी वजह वही काम की थोड़ी मसरूफियत थी, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा सा वो ट्रैवल भी था। लेकिन आज हम वापस हैं और एक इंतहाई अहम खबर और उसके ऊपर तज्जिए के साथ। खबर इस वक्त इस्लामाबाद के हलकों में गर्दिश कर रही है। मेरे तक भी तकरीबन हफ्ता पहले ये खबर पहुंची थी, लेकिन साथ खबर पहुंचाने वाले की फरमाइश ये थी या कहना ये था कि आप इस खबर के ऊपर कमेंट अभी नहीं कर सकते। तो चूँकि जो आपका सोर्स होता है, जो आपको खबर देता है, आप खबर के साथ उसकी वो एहतराम भी करना पड़ता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो खैर उस खबर पे खामोश रहे। खबर थी भी थोड़ी सी ख़तरनाक, क्योंकि काफ़ी सारे इसके अंदर लोगों के सेंसिटिव जज्बात भी हो सकते हैं। लेकिन अब कल इस खबर को नशर किया जा चुका है। पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत हुई, फिर कल आज़ाद सैयद जो सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, जियो न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने इस खबर को कह भी दिया। और वो खबर ये है कि डायरेक्टर जनरल आईएसआई नदीम अंजुम साहब जो हैं, जो कि ऑलरेडी एक्सटेंशन के ऊपर हैं अपने रिटायरमेंट के बाद, और उनकी जो एक्सटेंशन थी वो टिल फर्दर आर्डर थी, यानी कि वो जब तक खुशनुदी होगी वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ़ की, तो वो DGISI रहेंगे। उसके ऊपर ख़बर ये है कि अब DGISI जो हैं उन्हें अपने ओहदे से हटाया जा रहा है और शायद उन्हें अमेरिका सफ़ीर के तौर पर भेजा जा रहा है। ये ख़बर आज़ाद सैयद ने दी कल, और ये अमेरिकन सफ़ीर वाली ख़बर जो है मेरे पास नहीं आई। मेरे पास जो खबर आई थी वो ये थी कि इनको हटाया जा रहा है और उनकी जगह जिस शख्स को लगाया जा रहा है या सोच चल रही है, ये खबर एक हफ्ते पहले की थी, और वो था कि उनके जो नायब हैं DGC, डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस, जो DGC जो पॉलिटिकल विंग भी चलाते हैं पाकिस्तान, सॉरी, ISI का, वो उन्हें फैसल नसीर साहब जो हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा रहे हैं। जनरल फैसल नसीर को इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाले पिछले साल हमले के अंदर नामज़द भी किया था, और ये तसव्वुर किया जाता है कि इस वक्त होने वाले तमाम क्रैकडाउन के पीछे और जितनी इस वक्त सख्ती और वो जो टैक्टिक्स यूज़ किए हैं अनप्रेसिडेंटेड ISI ने, उनके पीछे जो DGC हैं इन्हीं का जहन है और सोच है और एक्शन है। और ये हो ना हो, ज़िम्मेदारी इनकी बनती है। जो ISI की वर्किंग होती है उसके अंदर जो DGI है वो यस, हर चीज़ के ऊपर यस और नो तो करता है, लेकिन जो कमांडर होता है ऑन ग्राउंड पूरे पॉलिटिकल और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मनूवरिंग का, वो DGC होता है। तो ख़बर ये है कि जी वो DGC साहब जो हैं इस वक्त टॉप कंटेंडर हैं, और जो टॉप बॉस हैं वो शायद उनको बनाना भी चाहते हैं। तो पहले तो हमने इस खबर के ऊपर बात नहीं करनी थी, लेकिन अब चूंकि बात खुल चुकी है तो मैं सोच रहा हूं कि आपको अपना इसके ऊपर एनालिसिस दे दें, और कुछ मेरे उस खबरी से दोबारा बात हुई और उसने जो अपनी मज़ीद अपडेट्स दी उनके ऊपर आपसे बात करते हैं। ये आज का जो वीलॉग है ये इम्पोर्टेंट भी है, बड़ा ज़रूरी भी है, थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव के ऊपर मैं पहले से अर्ज़ कर दूं कि हमारा जो आज का वीलॉग है इसका मकसद कोई किसी के यहाँ सनसनी फैलाना नहीं है, और ना ही कोई इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट से बाहर लेके जाना है, और ना ही किसी की दिल आज़ारी करनी है। मैं अपने साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती के ऊपर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इसी इदारे के लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा ज़ाती सतह की ज़्यादतियाँ की हैं, और उनका भी हिसाब जो है वो एक दिन शायद इस दुनिया में या अगली दुनिया में होगा। लेकिन मेरा जो आज का तज्ज़िया और वीलॉग है ये इस तमाम चीज़ से हटकर है, और ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान सेंट्रिक है और फ़ौज का इदारा और ISI के इदारे के हिसाब से है। तो लिहाजा इस पूरे वीलॉग को किसी के ऊपर ना क्रिटिसिज्म समझा जाए, ना किसी की कोई दिल आज़ारी समझी जाए, या किसी को जिसे कहते हैं ना छोटा दिखाना या बड़ा दिखाना मकसद हरगिज़ नहीं है। वापस आते हैं खबर के ऊपर। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त पहले तो आप अपने जहन में ये कर लीजिए कि एक है आपके जो आर्मी चीफ होते हैं, ही इज़, जो इस वक्त सिस्टम हमारा चल रहा है विद इन फौज, तो ही इज़ दी वन पर्सन हु मैटर्स। उसका फैसला और उसकी बात और जिस तरफ उसका मुंह होता है पीछे पूरी फौज का रुख होता है। अब चूंकि पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल से एक नए तरह का और एक शदीद किस्म का हाइब्रिड रूल चल रहा है, जहाँ पे सियासी लोग तो गवर्नेंस कर रहे हैं मुशर्रफ के बाद से, लेकिन वो सियासी लोग
جو ہیں وہ اپنی جو پاور ہے، وہ اختیار ہے، وہ شیئر کر رہے ہیں آرمی چیف کے ساتھ۔ تو اس لیے ہر پوسٹنگ، ہر منوور، ہر اسٹریٹجی جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے جی ایچ کیو کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ فوج کے اندر جو آرمی چیف ہے وہ ایک اکیلا شخص نہیں ہوتا ہے، اور اس کے مشاورت جو ہے وہ جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں وہ اس میں بہت شامل ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ایک اگر ایڈ کر لیں میرا اس میں انالیسز، کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن۔ اگر آپ جنرل رحیل شریف جیسے آرمی چیف ہیں تو آپ اپنے مشیروں کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ آپ اگر لیٹ سپوز جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ شاید اپنی مشیروں کو یہ احساس تو دلاتے تھے کہ وہ ان کی بات سنتے ہیں، لیکن وہ اپنی منورنگ وہ خود کرتے تھے، اور اس نے خود سے ہی ایک اپنی باجوہ ڈاکٹرائن بنائی ہے۔ جنرل عاصم کے ابھی نیا دور ہے، سال ایک تقریباً ہو چکا ہے، اور ان کے بارے میں امپریشن یہی ہے کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے، پرسونا ہے، کیونکہ اس میں ایک جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جذبات اور جلدی غصے میں آ جانا اور یہ چیزیں بھی ہیں شامل، تو لہٰذا جو ان کے مشیر کہہ لیجئے کمانڈرز ہیں وہ اتنا کھل کے اپنا مشورہ نہیں دیتے، لیکن بہرکیف مشورہ سننے میں آ رہا ہے کہ دیا جا رہا ہے۔ اب اس وقت فوج کے اندر یا ادارے کے اندر جنرلی ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ سوچ ہے وہ 9 مئی کو لے کر ہے کہ جی 9 مئی ہوا، اور اس کا ایک پبلک نیریٹو ہے اور ایک پبلک فیس بھی ہے جو کہے کہ جی 9 مئی جن لوگوں نے کیا وہ ایک خاص سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں، اس کے خاص ذہن سے وابستہ ہیں، اور انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اس کا قصوروار پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ پبلک نیریٹو جو 9 مئی کے بعد سے بنایا گیا اور دیا گیا، اور اسی کے ہی نتیجے میں پورے سسٹم کو ڈسرپٹ کیا گیا، جو کنٹینیو ہوتا ہے 9 مئی سے اور آ کر کلمینیٹ ہوتا ہے 8 فروری تک۔ 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک اس نیریٹو کو سیاسی سطح پہ پاکستان تحریک انصاف نے تو چیلنج کیا، لیکن ادارے کے اندر اس کے اوپر کوئی خاص چیلنج نہیں تھا، کوئی زیادہ سوال نہیں تھے، اور ایک چیز سب کے اندر متفق تھی کہ جی بالکل ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور شاید اسی لیے پھر جوڈیشری کو بھی خاموش کرا دیا گیا، بیوروکریسی کو بھی ساتھ ملا لیا گیا، صحافت کے اوپر جو کڑا وقت گزرا سب کچھ ہوا، اور اس کے پیچھے جو تھا وہ 9 مئی کا نیریٹو تھا کہ 9 مئی کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اب اس چیز کو لے کر ایک نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے اور ایک نئی آرگومنٹ ڈیولپ ہو رہی ہے اسی ادارے کے اندر سے۔ فوج کے اندر اب یہ بات آ رہی ہے کہ ایک بات پر ایک جنرل اتفاق پایا جاتا ہے کہ جی 9 مئی جو ہوا اس کے اوپر کسی صورت یہ معافی نہیں دی جا سکتی، معاف نہیں کیا جا سکتا، اور اس ایونٹ کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن اس کے اوپر جو اگلا فیز ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جو سوچ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ سسٹم، ایک تو ہوتا ہے نا کہ چیف آتا ہے چیف جاتا ہے، پھر فوج کا ایک اپنا سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ بہرکیف جو کلپریٹس ہیں 9 مئی کے، ان کو دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔ اس میں تو دوسری کوئی رائے ہی نہیں رہی فوج میں، لیکن یہاں پہ وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، جو انسیڈنٹ ہوا، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، یا پھر اس واقعہ کو یا اس پوری چیز کو ایک وجہ بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے سے، جس سے جو اصل سوال ہے، ٹھیک ہے آپ نے ایک سیاسی جماعت کو تباہ کر دیا، کریک ڈاؤن کر لیا، اس پہ ہم آتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلے، لیکن یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، واقعہ تو ہوا، کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا، پوری دنیا نے دیکھا، بڑا ہمارا سب کچھ ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ اگر 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو سب سے پہلے جو چارج شیٹ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک انٹیلیجنس فیلئر کا واقعہ ہے، کیونکہ ابھی جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جی ہمارے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں کہ مہینہ پہلے پلاننگ ہو گئی تھی، لوگ آ کے بیان دے رہے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے پلاننگ کر، یہ جھوٹے بیان ہیں لیکن وہ دیے تو جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے اگر یہ چیزیں آپ کو معلوم تھی تو پھر آپ نے اس کا سدباب کیوں نہیں کیا، آپ نے چیزوں کو اس حد تک کیوں آنے دیا گیا کہ یہ واقعہ ہو گیا؟ یا تو آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو پتہ تھا، اور اگر آپ کو پتہ تھا تو پھر آپ نے روکا کیوں نہیں، یا پھر آج آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو پتہ تھا، دراصل آپ کو پتہ نہیں تھا اور یہ آپ کا انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ یہ سب سے پہلی چارج شیٹ ہے، یہ سب سے پہلا سوال ہے جو سسٹم اٹھا رہا ہے پنڈی کا، اپنے اندر یہ بات ان کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے۔
دوسرا جو سوال ہے وہ ہے مینجمنٹ فیلئر کا. یہاں پہ مینجمنٹ فیلئر جو ہے وہ دو کاؤنٹس کے اوپر ہے. پہلا کاؤنٹ یہ ہے کہ آپ کی مینجمنٹ فیلئر یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کا سدباب نہیں کر سکے. اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس تھی یا آپ کو بنک تھی، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ آئی ایس آئی تو پاکستان میں تحصیل کی حد تک بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ جناب آپ کو اطلاع ہی نہیں ہوئی؟ دیکھیں نا، اڈیالہ کے جو 3 دہشت گرد ہیں، 3 دہشت گرد، اور وہ جناب تیاری کر کے آئے اور انہیں ہم نے پہلے حملے سے پہلے پکڑ لیا اور ہم نے سارا چیز ایکسپوز کر دی. تو انہوں نے کہا یہ پورے ہمارے فوج کے جی ایچ کیو کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو ان لوگوں کے اوپر ہماری انٹیلیجنس کدھر تھی؟ ان لوگوں کو ہم نے پہلے سے کیوں نہیں گرفتار کر لیا؟ ہم نے کیوں نہیں ان کو روک لیا؟ ہم نے یہ واقعہ ہونے کیوں دیا؟ تو یہ جو اس کا سدباب ہونا تھا، وہ جو مینجمنٹ تھا، ایک فیلئر یہ تھا. دوسرا جو امپورٹنٹ سوال ہے، اور وہ اب ریلیٹڈ ہے، اب یہ جو آئی ایس آئی کی پوسٹنگز ہو رہی ہیں اس کے اوپر، دوسری سوچ یہ ہے کہ یہ جو مینجمنٹ فیلئر تھا کہ آپ نے کہا، آپ نے 9 مئی سے ایک نیریٹو بنایا کہ اس کا ذمہ دار کلپریٹ از پی ٹی آئی، اور آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ سارا وہ کیا، کریک ڈاؤن کیا، پی ٹی آئی کی جماعت توڑ دی، اس کے سیاستدانوں کو فارغ کر دیا، پورا آپ نے سمجھیے کہ تہس نہس کر دیا ملک کے اندر، رول آف لا، ہر چیز ہم برباد کر کے رکھ دی. کس لیے؟ کہ آپ ان کو میدان سے ہٹا دیں گے، کیونکہ ان کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ کی مینجمنٹ اتنی بڑی فیلئر ہے کہ وہ اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت کر آگے، آپ سے مینج نہیں ہو پایا، اور پھر آپ کو الیکشن کی رات دوبارہ سے ایک بڑی بدنما قسم کی ریگنگ کرنی پڑی، جس میں آپ نے نظام کو مزید ننگا کر دیا. اور آج جو آپ نے یہ ایک تنکوں کی حکومت کھڑی کی ہے، اس کو وہ حکومت والا خود ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ خود اپنی تقریر میں کہتا ہے میں اپوزیشن لیڈر ہوں. تو یہ تھا مینجمنٹ فیلئر، اینڈ دس واز دا رسپانسبلٹی آف آئی ایس آئی. کیونکہ یاد رکھیے، جب فوج یہ کہتی ہے کہ ہمارا الیکشن کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم صرف اس میں انتظام و انصرام کے لیے مصروف ہوتے ہیں یا کرتے ہیں، تو وہ بالکل درست کہتے ہیں. عام وہ جو فوجی ہے، عام جو سپاہی ہے، جو فوج کا محکمہ ہے، اس کی ذمہ داری وہی ہے جو اس کو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہاں پہ سیکیورٹی کرنی ہے، وہ سیکیورٹی دیتا ہے. وہ ڈبے نہیں بھرتا ہے، وہ یہ سارے کام نہیں کرتا ہے. یہ سارے کام جو ہیں، وہ جو ادارہ کرتا ہے، وہ اس ادارے میں اب یہ تبدیلیاں ہو رہی. اس ادارے کی یہ فیلئر تصور کر رہا ہے سسٹم، کہ آپ کا فیلئر ہے کہ آپ نے 8 مئی کو اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارے نظام کے لیے بہتر یہ ہے کہ ملک میں شہباز شریف کی حکومت آئے، تو آپ کو اس کی مینجمنٹ درست کرنی چاہیے تھی. آپ مینجمنٹ نہیں کر سکے. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر اب اگلا آئی ایس آئی چیف کون ہوگا، وہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے. پہلی بات ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب کے ڈپارچر کے اوپر ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ندیم انجم صاحب کو کنٹینیوشن دینے میں کہنا یہ ہے اور ماننا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بڑا اہم رول تھا. اب نواز شریف صاحب کو تو آؤٹ کر دیا گیا ہے. اب نواز شریف جب مائنس ہو گئے ہیں تو پیچھے جو ندیم انجم ہیں، اچھا ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ یہ بھی جو ہے وہ کچھ حلقوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور میری ان لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کہ وہ جو کچھ یہ ملک میں ہو رہا ہے یہ میں نہیں کر رہا. اور جس طرح ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے، وہ بھی جو تھے وہ ارریلیونٹ تھے، اور تمام الزام جو تھا وہ اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض کے اوپر تھا کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ جنرل فیض کر رہے. آج بھی کچھ ایسا ہی موڈس اپرینڈائی ہے. ڈی جی آئی نے پریس کانفرنسز تو کی ہیں ماضی میں، جہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو پبلک کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن جو آن گراؤنڈ ٹیکٹکس، کریک ڈاؤن، ہر چیز سے یہ ندیم انجم صاحب جو ہیں اپنے ہاتھ بالکل صاف کرتے ہیں، اور اس کا سارا الزام وہ اپنے کمانڈر کے اوپر، جو ڈی جی سی ہیں، ان کے اوپر لگاتے ہیں. اب یہ جو نئی پوسٹ ہے جس کے لیے ڈی جی آئی لگایا جانا ہے، یہ آف کورس آرمی اس میں ریکمینڈ نام دیتی ہے، اور یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوتی ہے. لیکن یہاں اس وقت وزیر اعظم تو میٹر ہی نہیں کرتا نا. اگر کوئی ایسی شخصیت ہوتی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی ہوئی، بے شک وہ لگائی ہوئی ہوتی فوج کی، لیکن اگر اس کے اندر تھوڑی سی سپائن ہوتی تو شاید وہ بھی اس کے اندر کوئی اپنا رائے رکھتا یا کوئی اپنا چوائس رکھتا. شہباز شریف جو ہے وہ تو اس میٹر میں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میٹر میں اس کے کانسیپٹس بالکل کلیئر ہیں. وہ تو کہتا ہے جی کہ جو مجھے جنرل عاصم منیر صاحب کہیں گے یا جی ایچ کیو لکھ کے بھیجے گا،
میں نے تو اس پہ کر دینا ہے آئی ہیو نو فیورٹس. تو یہ تو جناب شہباز شریف کا معاملہ. اب دوسری طرف بات یہ ہے کہ جو چیف ہیں وہ ان کی نظر میں بھی اس وقت ٹاپ کنٹینڈر از جنرل فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہیں. لیکن جو سسٹم ہے وہ اس کے اندر اب 2-3 سوال اٹھا رہا ہے ان کی اس ٹاپ کنٹینڈر کی پوسٹ کے لیے. جو ڈی جی آئی لگایا جاتا ہے وہ 3 اسٹار جنرل ہوتا ہے، وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے. جنرل عاصم نصیر جو ہیں یہ 2 تارے کے جرنیل ہیں، ان کے ہی از میجر جنرل. اور ان کی جو میجر جنرل کی جو ترقی ہے وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، بیکاز یہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل کو پروموٹ کیے گئے اور اس سے پہلے بھی یہ انٹیلیجنس سروس میں ہی رہے ہیں. تو وہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فوج کے اپنے ڈسپلن کے تحت، جس میں کمانڈ کرنی ہوتی ہے، مختلف کورسز ہوتے ہیں، مختلف پوسٹنگز ہوتی ہے، آپ کی جو سی وی ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ود جنرل فیصل نصیر اینڈ ہی ہیز آلویز بین انٹیلیجنس، کاؤنٹر انٹیلیجنس، کاؤنٹر ٹیررزم اسپیشلسٹ. ایک ان کے اوپر یہ سب سے بڑا اعتراض ہے سسٹم کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ ایز ڈی جی سی سو فار ہی ہیز ناٹ بین ویری سکسیزفل. ملک میں انہوں نے دہشت کا اور خوف کا تو بہت زیادہ عنصر پیدا کر دیا ہے، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ اس کی کاسٹ کو جب انالیسس کرتی ہے، جو سسٹم انالیسس کرتا ہے، جو بڑے بابے بیٹھے ہوئے ہیں چھاونی کے اندر، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دا کاسٹ آف دس واز کہ پنجاب جو مین لینڈ پاکستان ہے، جہاں پہ ہم کر تو جو رہے ہیں وہ پچھلے 30-40-50 سال سے کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے، یہ پوٹھوار کا خطہ ہے، یہ لاہور ہے، سینٹر پنجاب ہے، یہاں پہ تو ہم کبھی ان پاپولر نہیں تھے. یہاں تو ہمیں کوئی 2 درجن لوگ تھے جو برا سمجھتے تھے، باقی اوور ویلمنگلی تو لوگ ہمارے ترانے گاتے تھے. لیکن کیا ایسا ہوا 1 سال کے اندر کہ وہ ترانے گانے والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت گھروں سے نکل کے ہمارے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں. ان کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت بڑھ چکی ہے، ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے نفرت ہے. اور سسٹم جو ہے اس پورے چیز کے لیے ان صاحب کو قصوروار ٹھہراتا ہے، بیکاز ہر چیز کر تو یہ رہے تھے، کنٹرول تو ان کا تھا، سسٹم کو تو یہ چلا رہے تھے. تو ایک تو یہ بھی ان کے اوپر بہت بڑی ریزرویشن ہے. ایک پروفیشنل ہے کہ پروفیشنلی وہ جو ہمیں ایک سٹف چاہیے ہوتا ہے فار دیٹ پوسٹ، کیونکہ یاد رکھیے کہ جو ڈی جی آئی ہے اس کی رسپانسبلٹی صرف یہ پولیٹیکل ونگ چلانا نہیں ہے، ماردار کرنا نہیں ہے. آخر کار آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستان کا پریمیئر انٹیلیجنس ادارہ ہے، اور اپنے بقول خود وہ نمبر 1 ہے دنیا میں اس شعبے میں. تو اس میں تو آپ کے مطلب دوسرے ممالک کے ساتھ جاسوسی کے معاملات، آپ کی پوری دنیا کے اندر آپ کی منورنگ، آپ کی اسٹریٹجی، ادھر تو ہمارا فورن آفس بھی یہی لوگ چلاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ صاحب جو ہیں از ہی کٹ آؤٹ فار دیٹ جاب اور ناٹ. اور پھر آگے ایک اور سوال بھی ہے کہ جناب یہ سارا جو اس وقت رائتہ پھیلا ہوا ہے، ٹو اسپیک ویری لوزلی، اس سارے رائتے کے پیچھے تو جو قصوروار اگر کسی کو ٹھہرایا جائے، اور یہ 8 فروری کا جو فیلئر ہے، اس کا قصوروار بھی تو اس ادارے کو سمجھا جاتا ہے کہ they were not able to manage the things up to the standards. ماضی میں بھی ہمارا یہی ادارہ جو ہے وہ رزلٹ فجنگ کرتا رہا ہے، لیکن وہ ایسی منورنگ کرتا تھا کہ کسی کے پاس نہ کوئی ثبوت ہوتا تھا، نہ کوئی بات ہوتی تھی. یہ کتنے نالائق آ گئے ہیں کہ یہاں تو جو ہاتھوں سے دائرے لگا رہے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. یہاں پہ لائیو ٹی وی کے اوپر رزلٹ چینج کر دیا جاتا ہے، وہاں پکڑے جاتے ہیں. ان کا اپنا کمشنر جو ہے وہ بول پڑتا ہے، اپنا ہاتھ کا لگایا ہوا کمشنر ہے، وہ بول رہا ہے، وہ گواہیاں دے رہا ہے، وہ نومینیٹ کر رہا ہے. یہ جو ایکسپوزے ہوا ہے، یہ جو ایکسپوئر ہوا ہے، یہ اس پورے اپوائنٹمنٹ کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. اب دیکھتے ہیں، اصل فیصلہ تو کرنا ہے جناب چیف آف آرمی سٹاف نے. اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اگر وہ اپنے اس پہ جاتے ہیں اور صرف آگے جو 1 2 سال 4 سال جو بھی انہوں نے چلانا ہے سسٹم، اس کے اندر اگر تو مقصد صرف کرش عمران ہے، تو اس کے لیے تو مے بی جنرل عاصم نصیر وڈ بی دا رائٹ چوائس فار ڈی جی آئی ایس آئی. لیکن اب اگر انہوں نے نظام کو آگے بڑھانا ہے اور وہ جو ایک نیریٹو دے رہے ہیں موو آن کا، اس طرف جانا ہے، تو دین دس پرسن مائٹ ناٹ بی دا رائٹ چوائس. اور وہ جو ایک سوچ ہے
ادارے کے اندر، سسٹم کے اندر شاید وہ پریویل کرے اور کوئی نیا شخص آئے ایز ڈی جی آئے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ ایک اور بھی بڑا پوائنٹ ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ میرے خیال ہے اس میرے پورے 20 منٹ کی بات کا نچوڑ ہے، کہ ایک وہ پوائنٹ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ہماری فوج اور عمران خان دوبارہ سے ایک پیج پر ہو سکتے ہیں، اور وہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، نوئنگ عمران خان اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ فرام ان سائڈ، ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ دوبارہ سے ایک پیج پر ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کوئی آپس میں مل جائیں گے یا جو کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کے اوپر دونوں کا وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، سٹارٹنگ فریش، اور وہ ہے 9 مئی کے واقعے کی اصل انویسٹیگیشن، اور ان کرداروں تک پہنچنا جو انہوں نے یہ واقعہ ہونے دیا یا کروایا یا کیا۔ کیونکہ اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں اس کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ دوز ہو ہیو بین بیہائنڈ دس دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔ اور جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو بیٹھا ہوا ہے، جو یہ پورا سسٹم چلا رہا ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی جسے کہنا چاہیے کہ کسی بھی ملک کے لیے ایک انتہائی تشویشناک سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ خبر تھی، یہ ہمارا انالیسس تھا، ہمارا کوئی مقصد جو تھا ہماری طرف سے، ہم تو دیار غیر میں بیٹھے ہیں، آپ کا ظلم اور جبر برداشت کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ فیصل نصیر ڈی جی آ جائے، کوئی اور آ جائے، شکیل آ جائے، جمیل آ جائے، نذیر آ جائے، ہماری صحت پہ تو کوئی اس لیے اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ نہ ہم نے اس نظام کے لیے کوئی گواہی دینی ہے، نہ اس کا حصہ بننا ہے، اور ہم اس وقت دیار غیر میں ہی رہیں گے۔ لیکن اس پوری بات کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ابھی بھی اگر نظام کے اندر، اس سسٹم کے اندر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم گر نہ جائے، تباہ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، تو شاید یہاں سے فیصلہ ہوگا، کیونکہ دس چوائس آف ڈی جی آئی، یاد رکھیے، ڈٹرمن کرے گا اگلے آپ کے 3 سال، پاکستان کے ملک کے 3 سال، اور پھر اس کے آگے کا فیوچر بھی اس وقت اس جاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کس کو آئی ایس آئی کا چیف لگایا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آرمی چیف جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ اپنے سسٹم کی سنتے ہیں، اپنے ادارے کی سنتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، فیوچر انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے، وی لیو اٹ ٹو ہیم۔ ایک چیز تو ذہن میں یہ رکھیے۔ آخر میں مختصر اسد طور کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ آج اسد طور کے ریمانڈ جو تھا، تیسرا جو ریمانڈ ختم ہوا، فزیکل ریمانڈ، تو جب فردر آئی ایس آئی انہوں نے ایف آئی اے نے مانگا، ویسے ایف آئی اے صحیح ہے، ایف آئی اے نے جو فردر ریمانڈ مانگا جج صاحب نے نہیں دیا، لیکن جج صاحب نے کمال مہارت کے ساتھ جو اس کی بیل کی اپلیکیشن ہے وہ اگلی جمعرات تک، انہوں نے کہا میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو انہوں نے اگلی جمعرات تک جو ہے وہ کیس کو رکھ دیا ہے۔ اب جمعرات تک اسد طور صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہوں گے۔ اور ویسے میں کہتے ہیں وہ ایک ٹویٹ بھی کی سریل المیڈا نے کہ آج کی رات جو ہے وہ اسد طور اور عمران خان ایک ہی جیل میں ہوں گے۔ اور اسد طور صاحب جب آج بھی عدالت سے باہر نکلے تو انہوں نے نعرہ یہی لگایا تھا کہ تھینک یو چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب۔ تو وہ تو اسد طور کے تو کانسیپٹس بالکل کلیئر ہیں، ہی نوز کہ ہو از بیہائنڈ دس اینڈ ہو از لیٹنگ اٹ ہیپن۔ یہ بالکل 9 مئی کی طرح کا ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ کر کون رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ فیض عیسیٰ ہے۔ تو یہ اس کے دو کانسیپٹس کلیئر ہیں۔ دیکھتے ہیں، اس وقت یہ جو پوسٹنگ ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ کل اور پرسوں کوشش کریں گے آپ کو آنے والی کیبنٹ کے بارے میں کچھ انٹرنل چیزیں بتائیں کہ کیا پک رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ اور خدا حافظ۔